अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे से मैं हूं हसीब अवान। आज हम बात करेंगे वकला के हवाले से, वकला को दरपेश मसाइल और उनका हल किस तरह से किया जाता है। क्योंकि वकला किसी भी माशरे के जो है अहम कम्युनिटी होती है और इनके भी रहनुमा होते हैं जो इनके मसाइल का हल करते हैं, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वकील के ख़िलाफ़, वो पंजाब बार कौंसिल यानी कि सूबे के लिहाज से वो पंजाब बार कौंसिल है जो कार्रवाई भी करती है, जो इनके लिए फलाह बहबूद का काम भी करती है, फंड्स भी जनरेट करती है और इसके साथ साथ जो इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वकला की, जिसमें पंजाब भर के वकला हैं, उनकी पंजाब बार कौंसिल जो है अथॉरिटी है। इस हवाले से जो तमाम तर बातें हैं, तमाम तर हमारे जो सवालात हैं, वो उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल सैयद जाफ़िर तैयार बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं मेरे अल्लाह का करम है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आज बेसिकली हमने बात भी यही करनी है जो वकला के मसाइल हैं, क्योंकि माशरे की अहम जो शख्सियात हैं वो वकला होते हैं, इनके भी बहुत सारे मसाइल हैं और आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे चला रहे हैं मामलात को? मेंबर पंजाब बार हैं, दूसरी दफ़ा कंसेक्टिव में, वाइस चेयरमैन भी रहे, किस तरह से मसाइल को देख रहे हैं और उनके हल के लिए क्या किया जाए? देखिए, जहाँ तक हमारे वकला बिरादरी का ताल्लुक़ है, ये जदीद दौर है और हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। इस वक्त की पाकिस्तान बार की क़यादत, पंजाब बार की क़यादत, सुप्रीम कोर्ट की क़यादत, इन तमाम ने मिल के जो वकला, नए वकला के लिए एक प्रोसीजर जनरेट किया है, वो बड़ा लेटेस्ट और जदीद प्रोसीजर है, टेक्नोलॉजी से अटैच है। भेजते थे, लोअर कोर्ट की फ़ाइल भेजते थे, हाई कोर्ट की फ़ाइल भेजते थे। आज नौजवान वकील को 2022 से ऑनवर्ड किसी भी वकील को ये मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, ये सारा ऑनलाइन वर्क है। इवन आप अपने मोबाइल पे बैठ के अपना अकाउंट जनरेट करें। क्यू सहूलत पंजाब बार ने इंट्रोड्यूस करवाया, उस क्यू सहूलत पे जाके आप अपनी इंटीमेशन भेजें, आप अपनी लोअर कोर्ट की फ़ाइल भेजें, आप अपनी हाई कोर्ट की फ़ाइल भेजें। इवन क्यू सहूलत आप अवामुल नास के लिए है। अगर आपको किसी वकील के बारे में कोई कंप्लेंट है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो आप बज़रिया क्यू सहूलत आप हमारी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी तरफ से पंजाब बार ने तो हर मुमकिन ये कोशिश की है। हाँ, ये ज़रूर है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो वक्त के साथ इम्प्रूव करती है, उसमें कमी कोताहियाँ रह जाती हैं। जैसे अभी हमने पूरे पंजाब में क्यू सहूलत पे हम इलेक्शन करवा रहे हैं। आए दिनों में आप देखिएगा ये जो लिटिगेशन होती है, वैसे तो हमारी वकला बिरादरी में इलेक्शन के दौरान बहुत कम लिटिगेशन होती है, लेकिन शादो नादर हो जाती है, ये नहीं हुआ करेगी। तो अपनी तरफ से तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जिस तरफ इदारे चल रहे हैं वो बेहतरी की तरफ ही होंगे। सर बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। वकला के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि पंजाब बार कौंसिल एक अथॉरिटी है जो हमारे पंजाब सूबे में तमाम बार्स को देख रही है। तो किस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं? देखें, एक हमारे ना दो पैरेलल पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसी है जो परमानेंट है और एक पॉलिसी है जो ईयरली चलती है। जो ईयरली है वो है 10 लाख रुपए की हद तक कि आप 2000 रुपये जमा कराएंगे ईयरली हर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के दौरान, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट या खुदा ना करे एक्सीडेंटल डेथ 10 लाख रुपए आपको इदारा पे करेगा। एक है हमारी परमानेंट पॉलिसी है, उसमें मैं अपने हम मनसब बिरादरान कैसर भट्ट साहब को और दाऊद वैस साहब को भी ज़रूर इस चीज़ में कार खैर में जो उन्होंने अपनी हिस्सा डाला, वो हमने ये किया है कि पहले 35 साल तक हम BF लेते थे, अब हमने बढ़ा के 40 साल कर दिया है। फिर मौजूदा कैबिनेट ने हमने एक कंबाइन वो किया, मीटिंग की। पहले ये होता था कि जब कोई वकील फौत होता था तो हम उसे 3 लाख रुपए पे करते थे, अब वो हम बढ़ा के 20 लाख और 30 लाख तक लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी वकला बिरादरी को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा
کہ ان کو اپنی ایئرلی جو بھی پالیسی بنے گی ایئرلی یا اپنی ایج کے مطابق پیسے جمع کرانے پڑیں گے، تبھی وہ پھر 20 لاکھ اور 30 لاکھ میں تو اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ ہوگا ان کا، جس طرح کا پیکیج ملے گا ایک پیکیج کی طرح ہوگا. اچھا سر، اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے گا، ہر کمیونٹی میں جس طرح بھی بات کریں، کوئی سرکاری ادارے ایم ڈی ہے یا صحافی بھی ہیں ہمارے، تو ان کے لیے کالونیز ہیں، گورنمنٹ نے کالونیز دی ہیں اور اس پہ سبسیڈائز ریٹ پہ دی ہوئی ہیں. وکلا کا بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ ان کے لیے کالونی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان کی بھی ایک ریٹ ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہی ہے بڑے عرصے سے، آپ بھی اس کو دیکھتے رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں وکلا کالونی کے جو مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صحافی برادری بڑی خوش قسمت ہے، کیونکہ آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات بہت بہتر رہتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وکلا ظلم کے خلاف پہلی آواز بلند کرتے ہیں. اس لیے جو بھی صاحب حیثیت یا صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں انہیں وکیل کھٹکتے ہیں، لیکن یہ ہماری نیچر ہے، ہمارا فرض ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. موجودہ حکومت کے ساتھ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کا نام لینا یہاں ضرور چاہوں گا. ان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری تعداد ہے زیادہ. جو تو چھوٹی بارز ہیں ان میں تو اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد ہماری بہت بڑی بڑی بارز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہیں. ہماری کوشش یہ ہے، جو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ بلیک اینڈ وائٹ چل رہے ہیں، آن پیپر چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری تو سو ہوگا ہی سو ہوگا، کوئی بھی ٹاؤن یا وہ کالونی بنتی ہے تو اس میں 10% یا 5% یا 20% ایز پر وہ جو تعداد ہوگی گھروں کی، اس میں ہمیں ہمارا شیئر دیا جائے. اچھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے. جیسے آج ملتان میں چیمبر کی الاٹمنٹ تھی، اسی طرح ہی ہم وہ خود سپروائز کریں گے اور اسے الاٹ کیا کریں گے. جن خوش قسمت دوستوں کے نام نکلیں گے، جسے ایک دفعہ الاٹ ہو جائے گا وہ دوبارہ الاٹمنٹ میں شامل نہیں ہوگا. صحیح ہے، یعنی کہ وہ ایک دفعہ فائدہ اٹھانے والا جی دوبارہ یہ ان لائن ہے. اچھا سر، یہ چیزیں جو باتیں ہو رہی ہیں ساری ہم کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو وکیل بن چکے ہیں، جو سینئر ہیں یا نوجوان بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل فریشرز ہیں اور وکالت کر کے پروفیشن میں آ رہے ہیں، بڑی تعداد ان کی پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں لوگ لا کر کے اور بارز میں پریکٹس کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لائسنسنگ اتھارٹی کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ لائسنس آپ کے پاس سے ہو کے جاتا ہے ان کا. کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، میں لا کالجز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ یہ پنجاب بار انہیں سپروائز کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. پنجاب بار کا کام شروع ہوتا ہے جس دن آپ LLB گیٹ کر کے تمام ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر کے انٹیمیشن بھیجتے ہیں، اس دن سے پنجاب بار کا ادارہ کام شروع کرتا ہے. اسے سپروائز کرتا ہے پاکستان بار کونسل. پاکستان بار کونسل نے آپ کی شکایت اپنی جگہ، کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن آپ دیکھیں پاکستان بار نے لا کا سٹینڈرڈ اس حد تک اپ کر دیا ہے کہ اب جس بندے کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ سیلیبریٹ کرتا ہے کہ میرا لا میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ایک ایشو چل رہا ہے بہت بڑا. میں خود اس میں وکیل ہوں، نوجوانوں کے کئی پٹیشنز، کئی ریٹیں میں نے کی ہیں. وہ ایشو اس وقت سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے. سپریم کورٹ نے اس کی بابت فیصلہ کرنا ہے. ہاں، اپنے طور پہ بینگ ممبر پنجاب بار، بینگ این ایڈوکیٹ، میں ان دوستوں کو سپورٹ بھی کرتا ہوں. ان دوستوں کے لیے جو قانونی چارہ جوئی ہے فری آف کاسٹ دیتا ہوں، اور عدالتوں کو بھی اسسٹ کرتا ہوں جب کبھی عدالتیں بلاتی ہیں. اسی طرح پورا ادارہ، یہ صرف جعفر بخاری کی بات نہیں ہے، پورا ادارہ جب بھی عدالت ہمیں کورٹ کال کرتی ہے ہم اسے جا کے پراپر اسسٹ کرتے ہیں. سر اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا، جس طرح کورٹ میں ابھی وہ کیس ہیئرنگ کے لیے فکس ہی نہیں ہو رہا، یہ تو بات ہے ان کے لوگوں کی جو لوگ یعنی کہ ابھی پیپرز کے دوران ہیں، ان کے امتحان ہونے اور آگے انہوں نے لا کرنا ہے، تو اگر ارلی ہیئرنگ نہیں ہوتی تو وہ کب تک ویٹ کریں گے؟ کیونکہ 2018 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ ایشو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں، آپ آئینی ترامیم میں دیکھیں کہ اب جو آئینی بینچ ہوگا وہ صرف بیزی رہے گا آئینی معاملات میں. باقی جتنے بھی بینچز ہوں گے، سے ملتان میں ہمارے پاس 10 ججز ہیں، تو 2 ججز صرف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنیں گے،
جبکہ باقی 8 جج جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کے کیسز سنیں گے. تو میں تو اس سے اس سسٹم سے میں تو بڑا پر امید ہوں کہ یہ جو پٹیشنز لیٹ ہو جاتی ہیں یا مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بڑی جلدی کور ہو جائیں گے. موجودہ چیف جسٹس صاحبہ عالیہ نیلم صاحبہ کی بھی خواہش ہے کہ نئے جج ایلیویٹ کیے جائیں. ظاہر ہے جہاں عوام کی تعداد، لٹیگیشن کی تعداد بڑھتی ہے، وہاں ججز کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے. آپ دیکھیں ایک جج کتنے کیس سن سکتا ہے. ظاہر ہے اگر عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس پنجاب یہ کر جاتی ہیں، ججز کی تعداد بڑھا جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مستقبل. ابھی ہائی کورٹ میں کتنے 24 ججز کمی ہیں؟ جی ہمارے پاس اتنی ہی کم ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس تعداد کو بڑھایا جائے. پنجاب کیونکہ 60 سے ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہے. ہاں جی، یہ 100 کیے جائیں. ہماری یعنی جو اداروں کی خواہش ہے یا جتنا جوڈیشری پہ برڈن ہے یا جتنا پیڈنسی ہے کیسز کی، اس لحاظ سے یہ تعداد، کیونکہ جس طرح آبادی بڑھتی ہے، لٹیگیشن بڑھتی ہے، اس لحاظ سے ججز کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے. سر تقریباً 2.25 کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، کیونکہ پینڈنگ کیسز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ 2 لاکھ کے قریب کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. یہ ججز کی تعداد بڑھنے سے ہی کم ہوں گے یا کوئی اور بھی وجہ ہے کہ ان کو بھی کم کیا جائے تو کیسز کم ہو جائیں گے؟ نہیں، میری نظر میں ایک تو جو سیلف رسپانسبلٹی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا منصب دیا ہے تو جواب آپ نے رب الجلال کی ذات کو دینا ہے. ایک تو سیلف رسپانسبلٹی بڑی ضروری ہے جو بھی جس منصب پہ ہے، اور دوسرا اس سسٹم سے بھی میں بڑا پر امید ہوں، جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا. سر کوڈ آف کنڈکٹ ہے پنجاب بار کونسل کا، پورے پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار بڑے بینرز یا بڑے جو بورڈز ہیں، ہورڈنگ بورڈز ہیں، وہ نہیں لگا سکتا، لیکن اس کی کھلے عام خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ کوئی کارروائی ہوئی. کیا کہیں گے؟ ہاں جی، دیکھیں اصل میں یہ ادارہ ہے وکیلوں کا، اور اپنے کسی دوست کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، لیکن آپ آئے دنوں میں اب لاسٹ پنجاب بار کا الیکشن دیکھ لیں، 2020 کا الیکشن دیکھ لیں. پنجاب بار کا الیکشن آفیشیل الیکشن ہوتا ہے اور پورے پنجاب کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور، ملتان، فیصل آباد یہ پینافلیکس ختم کیے گئے. ہمارے ہاں ٹرینڈ تھا بڑے بڑے کھانے کرنے کا، ڈنرز کرنے کا. اب پچھلے 3 سال سے یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. کسی بھی کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کورٹ پریمیسز، بار پریمیسز سے باہر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کینڈیڈیٹ بار پریمیسز سے باہر اناؤنسمنٹ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. سر ظاہر سی بات ہے، اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے وکلا کو بھی. کوئی ایک پیغام جو آپ اپنے وکلا کو دینا چاہیں؟ ہاں ضرور، بطور ممبر پنجاب بار میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم ادارے کے طور پہ ایک کمپین بھی جاری کرنے لگے ہیں. ایک تو اس وقت موجودہ صورتحال میں پوزیشن یہ ہے کہ جس وکیل کو کوئی بیماری جو تھریٹ ٹو لائف ہے اس کو پنجاب بار فل پیمنٹ کرتی ہے اس کے بی ایف کی. دوسرا میری ریکویسٹ ہے ایز این ایلڈر برادر کہ اب یہ جو اسکیم آ رہی ہے بی ایف بڑھانے کی، اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا. بطور ممبر پنجاب بار بھی تمام لوگ آپ کو اسسٹ کریں گے، اور آپ کے صدور سیکٹریز بھی آپ لوگوں کو اس اویئرنیس کے بارے میں، اس اسکیم کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو پھر کل آپ اس سے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ممبر پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے وکلا کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں پنجاب بار کونسل کی طرف سے ان پر خوب طریقے سے جو ہے روشنی بھی ڈالی ہے، اور جو پینڈنگ مسائل ہیں اور جس حد تک ہیں ان کے اوپر بھی ایک قسم کی گفتگو بھی کی ہے. تو ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے پنجاب بار کونسل جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان حسیب اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.